तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से, आइए देखते हैं। ईमान दिल से पहचानना, ज़ुबान से इकरार करना और एज़ा से अमल करना है। ये कॉलम ने लिया है नहजुल बलागा से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम निसाब में शामिल गज़ल नंबर 2 की तशरीह का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पहले 3 अशार की तशरीह मुकम्मल हो चुकी थी। उम्मीद है आपने बहुत तवज्जो के साथ उन तशरीहात को सुना होगा और अपने हाफ़िज़े में भी महफूज़ रख लिया होगा इंशाअल्लाह। ये गज़ल नंबर 2, जिसकी शायर का नाम है फ़िराक गोरखपुरी। आइए अब हम चलते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। मुश्किल अल्फाज तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन शेर की वजाहत के हवाले से हम यहाँ पर इन अल्फाज को देखेंगे कि मुद्दत से यानी एक अरसे से, काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी मुद्दत हो गई, भूल गए, याद न रखा या याद न रख सके, ऐसा भी नहीं यानी ऐसा नहीं है। शायर ने एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। इंसानी मसरूफियात के हवाले से ज़िंदगी में जो उसे दरपेश होते हैं हालात व वाक़यात में, गोया ए दोस्त एक अरसे से मैंने तुझे याद नहीं, मुद्दत हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया। फ़िराक गज़ल गो शायर हैं। वो जब इश्क व मोहब्बत के जज़्बात व एहसासात को बयान करते हैं तो इन एहसासात में उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों ही कैफियत उनके पेश नज़र रहती और ऐसा तासुर पैदा कर देते हैं कि गोया हम बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि जैसे वाक़ई ऐसा है या वाक़ई ऐसा नहीं है, और वो बड़ी खूबसूरती और नरमी के साथ अपनी बात कहकर गुज़र जाते हैं। इस शेर में भी शायर ने इंसानी कैफियत के इसी गोशे पर नज़र दौड़ाई कि कुछ वाक़यात व हादसात जो ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, जिनका सामना हमें बारहा करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिनमें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम ये बात भूल सकेंगे या उसे भुला देंगे। लेकिन ज़िंदगी की गुनागूं मसरूफियात वक्ती तौर पर बहुत से अहम वाक़यात व हादसात को भी हमारे दिमाग से महव कर देती हैं, यानी भुला देती हैं। गोया बक़ौल शायर कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फ़रेब हैं गम रोज़गार के। यानी बाज़ औक़ात हालात का धारा जिन लोगों की मोहब्बत को भुलाने पर मजबूर कर देता है, उसी दौरान कोई और ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है जो लाशऊर में चली जाने वाली यादों को शऊर की सतह पर लाकर खड़ा कर देता है। यानी हम अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए औक़ात के बहुत से हालात व वाक़यात याद नहीं रखते हैं, लेकिन वो हमारे हाफ़िज़े में कहीं न कहीं लाशऊर में महफूज़ रहते हैं। और बाज़ औक़ात कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात, किसी का कोई एक अमल हमें बहुत सी बातों को हमारे ज़हन में दोबारा से वापस लाकर खड़ा कर देता है और हम दोबारा से माज़ी के हमसफ़र बन जाते हैं और फिर एक-एक करके उससे जुड़े हुए कई वाक़यात हमारे ज़हन में आ जाते हैं। नहीं आती तो याद दूर तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आती है। ऐसे में शायर गोया हमें ये बताना चाहता है कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल में घिरा हुआ होता है
کہ صرف سامنے کی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی ساری توانائی خرچ کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف ان ظاہری حالات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ محض ایک وقتی اور عارضی مصروفیت ہوتی ہے جس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ماضی کی یادیں اپنی پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں ایک ایسا کینوس تیار کر لیتے ہیں جس میں ایک کے بعد دوسرا منظر ہمارے سامنے دوڑتا اور بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اے دوست، ہم نے فرق محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی، یا یوں کہیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ بعض اوقات ماضی کا وہ زمانہ جو ہے دوبارہ سے لوٹ آئے یا پلٹ آئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گردش روزگار، زمانے کے مصائب و آلام، زندگی کے مسائل، ہماری اپنی زندگی کی گوناگون مصروفیات کبھی بھی ان بھولی بسری باتوں کو ختم نہیں کر سکتی اور ہمارے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں لازمی رہتی ہیں۔ اسی لیے شاید دوسرے مصرے میں یہ بات کر رہا ہے کہ اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں، ہنگامے اٹھانا، شور و غوغا کرنا، دیوانہ عشق، عشق میں دیوانگی اختیار کرنا، ٹھکانہ بھی نہیں، بھروسہ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے دوست، گو کہ عشق میں دیوانگی کی حد تک پہنچ جانے والے عام طور پر ہنگامہ نہیں کرتے، لیکن عالم دیوانگی میں بعض اوقات وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ عالم دیوانگی میں کچھ بھی کر گزریں۔ فراق کی اس پوری غزل کے کم و بیش ہر شعر میں صنعت تضاد موجود ہے۔ یہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ دیوانہ عشق ہنگامے نہیں اٹھاتے، اور دوسرے ہی مصرے میں وہ یہ کہتے ہیں یہ ہنگامے اٹھا بھی سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اردو کی روایتی غزل گوئی میں عاشق حوصلے اور صبر سے کام لیتے ہوئے محبوب کا ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، اس لیے کہ آداب عشق کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ عالم دیوانگی میں نالہ و فریاد کرنے والوں کی کمی بھی نہیں، اور یہاں شاعر اہل عشق کی نفسیاتی کیفیت کی ایسی تصویر کشی کر رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں عشق حقیقی میں عاشق صادق صبر و رضا کے ساتھ زندگی کی مشکلات و پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محبوب حقیقی اس کے ہر عمل سے باخبر ہے، اور جب وہ وقت آئے تو یہی عشق سولی پر چڑھ کر بھی حق بات کہنے سے نہیں رکتا۔ لوگ اس کی زبان کو روکنے کی کوشش بھی کریں تو وہ اپنی گفتگو سے ایسا ہنگامہ برپا کرتا ہے
کہ ظالم کو خاموش کروانے کے لیے بھی تلوار کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہنستا ہوا ایک شخص گیا دار کی جانب، حیران کھڑی خلق خدا دیکھ رہی۔ گویا عشق حقیقی کا جذبہ انسانی شخصیت میں ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ سوائے صبر و شکر کے اور کچھ زبان سے نکلتا ہی۔ اور یہی عشق ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ فراہم کرتا ہے کہ راستے کی کٹھنائیوں یعنی مشکلات میں زندگی حسین و رانا ہی نظر آتی ہے۔ اور اقبال کا قول کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ ارے صیاد ہمیں گل ہے ہمیں بلبل ہے، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ کچھ مشکل الفاظ: صیاد، شکاری، گل، گلاب کا پھول اور آہ کلمہ افسوس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے پرندوں کا شکار کرنے والے صیاد، تو جان لے کہ گل بھی میں ہوں اور بلبل بھی میں ہی ہوں۔ افسوس کہ حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے تو نے نہ کچھ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ اردو شاعری میں گل یعنی گلاب کا پھول، گل کا استعارہ محبوب کے لیے اور بلبل کا استعارہ عاشق کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں اس شعر میں شاعر اس رنگا رنگ اور حسن و جمال کا مرقع کائنات کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والوں سے مخاطب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ صاحب بصیرت افراد ہمہ وقت کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کی بجائے باطن پر نظر رکھتے ہیں۔ افسوس کہ دنیا کو سرسری نظر سے دیکھنے والے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی، یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا۔ یہاں اس شعر میں صیاد سے مراد دنیا کو سطحی نظر سے دیکھنے والا شخص ہے، جو کائنات کے حسن و جمال کو بھی گل و بلبل کے افسانے تک ہی محدود کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ معرفت الہی رکھنے والا جب محبوب حقیقی کے عشق سے سرشار ہوتا ہے تو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور اطاعت الہی میں اپنے آپ کو یوں گم کر لیتا ہے کہ خود ہی گل اور خود ہی بلبل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کیفیت میں گل کی بے زبانی سے وہ ہزاروں باتیں اخذ کر لیتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ یعنی جس نے اس جلوہ کائنات میں محبوب حقیقی کو نہ پایا تو اس نے نہ کچھ دیکھا اور نہ ہی کچھ سنا۔ شاعر اسی بات پر اظہار افسوس کر رہا ہے، جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ازل سے محبوب حقیقی کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے، یعنی تعریف کر رہا ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کا اظہار افسوس بھی یہی ہے کہ اے صیاد، تو نے
نہ کچھ دیکھا اور نہ سنا، اگر تجھے چشم بصیرت مل جائے تو دیکھ بھی لے اور سن بھی لے کہ کائنات کا تو ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج فراق گورکھ پوری کی یہ غزل تمام ہوئی۔ تشریح ہم نے مکمل کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے قبل بھی تمام اشعار کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے۔ یہاں یہ بات پھر دوبارہ سے میں بتاتی چلوں کہ ہر شعر کے بعد یہاں پر اگر مشکل الفاظ کے کچھ معنی لکھ دیے جاتے ہیں تو یہ صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ آپ مشکل الفاظ کو بھی خاص طور پر بطور خاص سمجھ سکیں، اور ورنہ یہ کہ جب آپ تشریح کرنے لگیں پیپر میں تو اس وقت مشکل الفاظ اور معنی علیحدہ سے لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان الفاظ کو اپنے اشعار کی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، سلامت رہیں، صحت اور تندرستی کے ساتھ۔